बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हमारा मौजू है शाद अज़ीम आबादी की गज़ल। इससे पहले कि हम गज़ल की तशरीह करने जा रहे हैं, पहले हम शाद अज़ीम आबादी की हालत ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सा तारुफ करने जा रहे हैं। आप ख़ुद भी अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 137 पर जाकर अच्छी तरह से इसका नाज़रा करें। शाद अज़ीम आबादी, आपका नाम सैयद अली मोहम्मद था और तखल्लुस शाद। आपके वालिद का नाम सैयद अब्बास मिर्ज़ा था। वो आलाबाद के रहने वाले थे और 14-15 बरस की उम्र में अज़ीम आबाद पटना चले गए, जहाँ अली मोहम्मद 1846 ईस्वी 8 जनवरी में पैदा हुए। तालीम घर पर ही हुई, जिसका सिलसिला 4 साल की उम्र से शुरू हो गया था। अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसा तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। अपनी ज़ाती लियाकत यानी काबिलियत और लायक असातिज़ा की तरबियत से उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बानों नीज़ यानी इसके अलावा मजहबी उलूम और फ़न शेर में ऐसी महारत हासिल की कि उनका शुमार दौर जदीद के अहले इल्म शुअरा में होता है। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ साथ, तहसील कहते हैं हासिल करना, के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ी थीं। उनकी इल्मी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने 1891 ईस्वी में उन्हें खान बहादुर का खताब दिया। खताब वो वस्फ़ी नाम है जो हुकूमत की तरफ से बतौर एज़ाज़ अता किया जाता है। 1927 7 जनवरी में शाद ने इस जहां फ़ानी से कूच किया यानी इंतकाल फरमाया। नसर व नज़म में दोनों में शाद ने कई तसानीफ यादगारें छोड़ी जो कदर की निगाह से देखी जाती हैं। उनकी चंद किताबें उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गईं। शाद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में उनके शागिर्द हमीद अज़ीम आबादी ने मुरतब करके नगमे इल्हाम के नाम से शाया किया। उन्होंने कई नावल भी लिखे हैं, जिनमें उनका नावल पीर अली, जो पहली जंग आज़ादी के मौजू पर उर्दू का पहला नावल है। तो शाद अज़ीम आबादी ने उर्दू गज़ल में सच्चे जज्बात व एहसासात की तर्जमानी के साथ साथ एक नए रंग व आहंग की ताज़गी व तवन्नाई पेश करने की कोशिश की। इशारों इशारों में वो अपने वक़्त के हालात पर भी तबसरा कर जाते हैं। उनके कलाम में इंसान की खुद गर्जियों और गुमराहियों का भी बयान है। तो प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर सा तारुफ शाद अज़ीम आबादी के बारे में।
تو اب میں آپ کو اس کی غزل نمبر 1 کی تشریح کرنے جا رہا ہوں. آپ صفحہ نمبر 138 پر جائیں اور غزل کو اچھی طرح سے پڑھیں. یہ چند اشعار شاد عظیم آبادی کی ایک غزل کے ہیں. میں اس پوری غزل کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں. اس کے بعد والا شعر جو ہے، سویرا ہے بہت اے شور محشر، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں. نہیں اٹھتے قدم کیوں جانبی دیر، نہیں اٹھتے قدم کیوں جانبی دیر، کسی مسجد میں بہکایا گیا ہوں. دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپا کر، بڑی محفل سے اٹھوایا گیا ہوں. نہ تھا میں معتقد اعجاز مے کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں. اس کے بعد اگلا شعر ہے، عدم میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، عدم میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بڑی محفل سے اٹھوایا گیا ہوں. تو آخری مقطع اس کا عرض ہے، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں. یہ تھی شاد عظیم آبادی کی وہ پوری غزل جس سے یہ چند اشعار یہاں ماخوذ ہیں. تو سب سے پہلے مطلع کی تشریح پیش ہے. تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. شاد اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا دستور بھی کیا ہے. میں یہاں خواہشات میں الجھ کر رہ گیا ہوں. جس طرح بچے کو کھلونے دے کے محض اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا میں انسان کا دل خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سبھی خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی. بس خواہشات پوری ہونے کے دھوکے میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. انسان یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل میری فلاں خواہش پوری ہوگی، لیکن اس فریب دھوکہ میں غیر محسوس طریقے سے پوری زندگی بیت جاتی ہے، گزر جاتی ہے. آخر میں احساس ہوتا ہے کہ خواہشات تو اپنی جگہ موجود ہیں اور زندگی ختم ہونے والی ہے. اس لیے شاعر نے خواہشات کو کھلونوں سے تشبیہ دی ہے. ان سے کھیلتے کھیلتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ پوری نہیں ہو پاتے. بقول غالب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اگلا شعر، ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں
ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاد فرماتے ہیں کہ محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے واقف ہوں۔ تو شاعر نے کوچہ کو اس دنیا سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس گلی سے لمبے عرصے سے گزرتا رہا ہوں۔ گویا شاعر عشق کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہے اور کافی تجربہ رکھتا ہے۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونے کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دل مضطر، بے تاب دل، رونے کے بزم، محفل کی رونق۔ شاعر رونے کے بزم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی محفل کی رونق، تو میرے بے چین دل سے پوچھ کہ میں اس دنیا میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ دنیا سے اکتاہٹ کا اظہار کیا اکتاہٹ کہتے ہیں تنگ آنا، کہ مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، نہ تھا میں معتقد اعجاز مے کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ معتقد، اعتقاد رکھنا، اعجاز، معجزہ، کرامت، مے کہتے ہیں شراب کو۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مے کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ میں شراب کے معجزے اور کرشمے پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا کہ شراب میں کوئی خاص تاثیر ہے، لیکن مجھے شراب نوشی کے لیے بہت مشکل سے میرے دوستوں نے تیار کیا ہے، ورنہ مجھے شراب کے کسی معجزے پر کوئی اعتقاد نہیں تھا۔ چنانچہ دنیاوی عیش و عشرت اور خوشی و مستی کو اپنانا مجھے سکھایا گیا ہے۔ اب آخر پر مقطع کا شعر ہے، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا راس نہیں ہے، کہاں میری طبیعت اور کہاں دنیا کا چلن۔ افسوس کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کس آرام سے تھا، لیکن اس سے دنیا جیسی خراب جگہ پر آنا پڑا، اور میرے لیے تو یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں۔ یا اس شعر کی تشریح اس طرح ہے، اس شعر میں شاعر اپنی شان امتیاز پر فخر جتاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ تو اللہ سے کام لیا، کیونکہ دو جگہ پر لفظ کجا سے یہی لگتا ہے کہ شاعر نے تو اللہ کی ہے، یعنی اپنی بڑائی کو بیان کیا ہے، کیونکہ شاعر نے اس دنیا کی تحقیر کرتے ہوئے اپنی شان میں یہ کہا ہے کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ اتنی فروتر، اتنی کم تر دنیا میں بھیجا جاتا، میرے لیے تو جنت ہی زیادہ موزون تھی، چونکہ ابن آدم اشرف المخلوقات، انسان کو اتنی حقیر دنیا میں بھیجنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ بہتر تھا کہ مجھے جنت کا ہی حقدار رکھا جاتا، نہ کہ اس دنیا کا، لہٰذا یہ دنیا میرے لائق نہیں ہے۔ یہ تھی اس غزل کی تشریح۔
تو اس کے بعد کچھ سوالات ہیں. سوالاتوں میں ویسے بھی ان کی تشریح ہے جو ہم نے کی، جیسے دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، تو اس کی تشریح ہو چکی ہے. تو نیچے کچھ مرکبات دیے ہوئے ہیں، ان کے معنی اعجاز میں، دل مضطر، رونق بزم. تو اعجاز میں کہتے ہیں شراب کا معجزہ، دل مضطر کہتے ہیں بے چین دل، رونق بزم محفل کی رونق. اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، مختصر نوٹ لکھیے شاد عظیم آباری پر. تو انشاءاللہ میں آپ کو PDF میں بھی ڈالوں گا. خوش رہیے. السلام علیکم.